अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। बांग्लादेश में तलबा का एक और एहतजाज रंग ले आया। शेख हसीना वाजिद ने गैर मुनसिफाना कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज को कुचलने की भरपूर कोशिश की। बांग्लादेश में 56% कोटा और 44% मैरिट सिस्टम फॉलो होता था। 56% में से 10% खवातीन, 10% पसमानदा इजला, 5% नस्ली अक़लियतें, 1% माजूर और 30% कोटा ऐसे अफराद की औलादों को दिया जाता जिन्होंने 1971 में बांग्लादेश के लिए जद्दोजहद की। यही वो नुक्ता था जिसके खिलाफ बांग्लादेश की करीबन हर यूनिवर्सिटी के तलबा एहतजाज कर रहे थे। 21 जुलाई को बांग्लादेशी सुप्रीम कोर्ट ने कोटा सिस्टम को 7% तक महदूद कर दिया, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जून में शुरू होने वाला तलबा एहतजाज को जिस तरह अवामी लीग की हामी छात्रा लीग ने तशद्दुद का निशाना बनाया, मासूम तलबा को हलाक किया गया, उसके खिलाफ एहतजाज में मजीद शिद्दत आ गई। तलबा कोटा सिस्टम से अब आगे बढ़कर शेख हसीना की फाशिस्ट हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने लगे। कोई शक नहीं, शेख हसीना के दौर में बांग्लादेश ने मैक्रो एतबार से काफी तरक्की की। 2005 में बांग्लादेशी जमीन पर 50,000 किलोमीटर पर सड़कें थीं, 2021 में 90,000 किलोमीटर हो गई। शेख हसीना से पहले 5 एयरपोर्ट्स थे जो बढ़कर 10 हो गए। 2005 में 50% बिजली थी जो 90% हो गई। गुर्बत 40% से कम होकर 25% रह गई। मगर बांग्लादेश की इस तरक्की में गारमेंट्स की उन एक्सपोर्ट्स का हिस्सा था जिसके लिए बहुत सस्ती लेबर दी जाती, इसलिए बांग्लादेश को पैराडाइज ऑफ चीप लेबर भी कहा गया। बांग्लादेश में 1,80,00,000 यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स के पास मुनासिब रोजगार नहीं। हर साल 4 लाख नौजवान सिर्फ 3,000 सरकारी मुलाजमतों के लिए किस्मत आजमाते हैं। अब भी 19% के लगभग बांग्लादेशी गरीब हैं। एक तरफ माशी सूरत हाल ये है तो दूसरी तरफ शेख हसीना ने 2008 के बाद से अपने इक़्तिदार को फाशिज्म की राह पर चलाने की कोशिश की। 2008, 14, 18 और 24 के इंतहाई मुतनाज़ इंतखाबात में शेख हसीना भरपूर मैंडेट लेकर कामयाब होती रही। अपोजिशन जमातें, बांग्लादेश नेशनल पार्टी और जमात इस्लामी इन इंतखाबात को तस्लीम करने के लिए ही तैयार नहीं होती थी। अब अमली तौर पर बांग्लादेश की कमांड एंड कंट्रोल फौज ने संभाली है। एक काबीना बना दी गई है जो कि वक्ती तौर पर मामलात संभालेगी। बांग्लादेश में भी फौज सियासी उमूर में मुदाखलत करती रही है। ज़ियाउर रहमान और हुसैन मोहम्मद इरशाद के इक़्तिदार इसकी मिसालें हैं, जबकि बांग्लादेशी मॉडल के तहत बांग्लादेश में हाइब्रिड निज़ाम का तजुर्बा भी हो चुका है। बंगालियों को बरे सगीर में तारीखी तौर पर सियासी एतबार से इंतहाई बाशऊर कौम माना जाता है। अब देखना होगा कि शेख हसीना की फाशिस्ट हुकूमत के खिलाफ कामयाब एहतजाज के बाद क्या बांग्लादेशी अवाम ऐसा निज़ाम हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे जिस निज़ाम में कोई उनके सियासी और माशी हक को पामाल न कर सके। इसी पर गुफ्तगू का आगाज करेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ हैं हसन निसार, अबसार आलम, शहजाद चौधरी और ज़ैगम खान साहब। आप चारों का शुक्रिया। प्रोग्राम का सवाल, बांग्लादेशी तलबा की जीत, शेख हसीना से निजात, फौजी हिमायत से अबूरी हुकूमत कायम, बांग्लादेश का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा? ज़ैगम खान साहब, आमरियत, हाइब्रिड निज़ाम, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी या फिर जमहूरियत, कहाँ जाते देखते हैं और कब तक आपको नजर आता है कि इंतखाबात की तरफ जाएगा यह मामला? देखिए आयशा, इन सब चीज़ों का तजर्बा बांग्लादेश ने करके देख लिया है। बल्कि बांग्लादेश हमसे आगे आगे होता था और पाकिस्तान में बांग्लादेश मॉडल्स की बात होती थी। किस तरह का हाइब्रिड सिस्टम नहीं, उस तरह का हाइब्रिड सिस्टम हो, अदालतों वाला हाइब्रिड सिस्टम हो या इस्टेब्लिशमेंट वाला हाइब्रिड सिस्टम हो। और अभी उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया है जिसमें से गुजरे हैं गुज़श्ता 15 साल का, वो ऐसी आमरियत थी जिसने मिसाली डेवलपमेंट डिलीवर की, जिसकी कुछ मिसालें आपने दी। आपने जिस तरह बताया कि गुर्बत आधी हो गई, 25% से भी नीचे चली गई। और जो तरक्की है अगर आप देखें तो वो इतनी अमेजिंग है कि तकरीबन 5 गुना उनकी जीडीपी हो गई। उनके आप ज़खायर देखें, जो उनके गैर मुल्की जो करेंसी है उसके ज़खायर है, दैट इज अमेजिंग। और दुनिया के लीस्ट इंडेटेड नेशंस में से है। वो उन मुल्कों में से है जिन पर बहुत ही कम कर्ज है। फिर समाजी तरक्की भी डिलीवर की, सेहत, तालीम, डिजिटाइजेशन, क्या कुछ नहीं किया। हसीना वाजिद ने पर लगा कर उड़ाया, लेकिन क्या नहीं दिया? हकूक नहीं दिए। क्या नहीं दिया? जमहूरियत नहीं दी। ये वो लावा है जो पक रहा था। ये वो चीज़ है जो प्रेशर कुकर में बन रही थी। मेरी जब बांग्लादेशी दोस्तों से बात होती थी तो जहां मैं उनकी इस मिसाली तरक्की की तारीफ करता था तो मैं इस खदशे का इजहार ज़रूर करता था
کہ جو جمہوریت کا نہ ہونا ہے اس کے نتیجے میں کسی دن بنگلہ دیش پھٹ سکتا ہے. تو جس ایونٹ کی ہم بات کر رہے ہیں جس کی وجہ سے مظاہرے ہوئے وہ کنفلکٹ کی وجہ نہیں تھا, اس کو ہم کہتے ہیں ٹریگر. یعنی بارود اکٹھا ہے اور کوئی چنگاری, وہ چنگاری کوئی اور بھی ہو سکتی تھی, وہ کوٹا سسٹم کی جگہ کوئی چیز اور بھی ہو سکتی تھی. اس پریشر کوکر نے پھٹنا تھا, یہ پھٹ گیا. اس میں 15 سال کی سٹیم تھی, اس میں 15 سال کا بارود تھا. تو کیا کہ ڈیولپمنٹ کو لوگوں نے مسترد کر کے جمہوریت کا مطالبہ کیا. دنیا میں جو بھی ڈکٹیٹر آتا ہے ان کی جو بڑی تعداد ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ ترقی لے لو, حقوق مت مانگو. پاکستان کے ڈکٹیٹر بھی یہی کچھ کرتے رہے ہیں. اب تو خیر ترقی دینے جوگا بھی کوئی نہیں بچا, تو یہی کہتے رہے ہیں کہ ترقی لو, حقوق کو چھوڑو. تو انہوں نے بھی محترمہ نے بھی, وزیر اعظم صاحبہ نے, حسینہ واجد نے یہی دینے کی کوشش کی, یہی بارگین کی کہ میں تمہیں ڈیولپمنٹ ڈیلیور کرتی ہوں, تم الیکشن کا مت پوچھو کہ کیسے الیکشن میں کرا رہی ہوں, وہ مجھے تم ریگ کرنے دو. یہ مت پوچھو کہ میں بندوں کو اٹھا رہی ہوں, جیل میں ٹھونس رہی ہوں, آوازوں کو دبا رہی ہوں, سینسرشپ کر رہی ہوں. تم تو ترقی کر رہے ہو نا, تعلیم حاصل کر رہے ہو نا, آگے بڑھ رہے ہو نا, تمہارا ملک تو ایک شائننگ سٹار بن گیا ہے نا, ایک ایشین ٹائیگر بن رہا ہے نا. ساری دنیا کہہ رہی تھی کہ ساؤتھ ایشیا کے تمام ملکوں سے ایک بنگلہ دیشی اس دور میں زیادہ امیر ہو گیا. آج کا بنگلہ دیشی پاکستانی سے تو خیر بہت امیر ہے, انڈین سے بھی زیادہ امیر ہے. وہ جو کہتے تھے نا کہ ایک بنگلہ دیشی بھاگ کے انڈیا جاتے ہیں, تو آج یہ بات کی جاتی ہے کہ بنگلہ دیشی اب انڈیا میں کیوں جائے گا. لیکن لوگوں نے اتھارٹیرینزم کو مسترد کیا ہے, ہائیبرڈ کے وہ تجربے کر چکے ہیں. میرا خیال ہے جمہوریت سے کم پر بنگلہ دیشی رضامند نہیں ہوں گے, اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اتنی بڑی مڈل کلاس وہاں پیدا ہوئی ہے. لیکن کیا خطرات نہیں ہیں؟ خطرات موجود ہیں. عرب سپرنگ کی مثال ہمارے سامنے ہے, جہاں جمہوریت کی جنگ لڑی گئی لیکن لوگوں نے جیتی ہوئی جنگیں ہاری. یوکرین میں, جارجیا میں, کرغزستان میں, مصر میں, لیبیا میں, شام میں, تیونس میں. تو ہمیں امید کرنی چاہیے, دعا کرنی چاہیے کہ بنگلہ دیشی جو جنگ جیتے ہیں, جس مقصد کو جیتے ہیں, وہ جمہوریت اور حقوق مل سکیں گے. حسن نثار صاحب, بنگلہ دیش میں مثالی ڈیولپمنٹ بھی ایک فاشسٹ حکمران کو بچا نہیں سکی, جو زیغم صاحب بات کر رہے تھے. کیا وہ جمہوریت حاصل کر لیں گے جس کے لیے سب کچھ انہوں نے کیا ہے؟ کیا سبق ملتا ہے یہاں سے؟ یہ تو مجھے سبق کا تو نہیں پتا, لیکن میرا خیال ہے کہ آج تک ہمارے پروگرام میں جتنے سوال ہوئے ہیں, یہ شاید اکلوتا سوال ہے جس کا جواب دینے کے لیے میں تھوڑا کوالیفائی کرتا ہوں. جی, کہانی یہ ہے کہ ایز این انڈر گریجویٹ پنجاب یونیورسٹی نیو کیمپس میں تقریباً 25% بنگالیز کا کوٹا تھا, جو یا ڈپارٹمنٹس میں یا ہاسٹل نمبر 1 جو اب قائد اعظم ہال کہلاتا ہے. میں کلاس فیلو سے ہمارے یہ ہاسٹل فیلو, 5 سال ہم نے دن رات اکٹھے گزارے. ایک بات طے ہے, نہ اس زمانے میں بھی کہ ہمارے اور ان کے درمیان تو مذہب بھی مشترک نہیں ہے, ان کا مذہبی پریکٹس کا طریقہ بھی مختلف تھا. تو میں اپنے دوستوں کو کہا کرتا تھا بھی یہ نتھنگ ان کامن. بنگالیوں کو یاد رکھیں, نہ بے وقوف بنایا جا سکتا ہے, نہ زیادہ دیر تک دبایا جا سکتا ہے. یہ لکھ کے رکھ لیں, ان کی دنیا ہی اور ہے. میں 1-2 مثالیں دیتا ہوں تاکہ ذرا آپ کے ویور کو سمجھ آئے میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. ہم سگریٹ پیتے تھے میز پر پیکٹ, وہ جرابوں میں رکھتے تھے, وہ ڈسپلن تھے. ہم مہینے کے آخری ہفتے ادھار پہ جیتے تھے. میں نے کبھی کسی بنگالی لڑکے کو 1 روپے کا کینٹین پہ کیفیٹیریا میں ادھار لیتا. خیر اچھا, ایک بات تو یہ سمجھ لیں, نتیجہ میں آپ کو آبویس ہے. خیر, ایک کتاب ہے بنگلہ دیش این انٹولڈ اسٹوری, جو میرے ایک دوست نے لکھی ہے, جو شریف الحق دالیم, وہ بیر اتم ہے, ستارہ جرت یا اس طرح کا, اس سے بھی شاید اوپر کا لیول ہے. بیر اتم وہی ان کا ہے, فوجی ہے وہ. صحیح. تو شریف الحق دالیم جو لکھتا ہے, اس کو اگر آپ پڑھ لو تو ایک بات فوراً سمجھ آ جائے گی کہ جینون ڈیموکریسی تک وہ سرتاپا احتجاج میں رہیں گے اور زیادہ دیر تک نہیں چلے گی. یہ نہیں چلے گی, یہ یاد رکھیں.
بنگالیز کا اور ہم پنجابیوں سے ککھ بھی نہیں ملتا. اور مزاج کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے, یہ معمولی بات نہیں کہ انہوں نے اپنے قائد اعظم, بنگلہ بندو کہتے ہیں وہ, اس کے مجسمے کو میں نے ابھی ٹوٹتے دیکھا. جی بالکل ایسا, دھجیاں اڑا دی اس نے. یعنی وہ شخصیت پرستی, بت پرستی نا, دے مین بزنس. 5 سال کا تجربہ اور دن رات کا. اس طرح بہن بھائی اکٹھے نہیں رہتے جیسے ہم رہے. چلیں ٹھیک ہو گیا. یہ نہیں ہونا. حسن نثار صاحب نے دعا شعا کی بھی, دعا کی ضرورت ان کو ہوتی ہے جنہوں نے کرنا کچھ نہیں ہوتا. دعا رٹ ہے, اس کے لیے میرٹ چاہیے. ٹھیک ہو گیا, میری دعاؤں سے نہیں ہوتا کچھ. 2 آپشنز آئے کہ جمہوریت وہ حاصل کر کے ٹھہریں گے. ابصار صاحب, بر صغیر کے 3 ممالک بھارت, بنگلہ دیش اور پاکستان, 2 مسلم اکثریتی ملکوں میں تو جمہوریت مضبوط نہ ہو سکی. بنگلہ دیش کے لیے بھی کہا جا رہا ہے, اور ہم بھی دیکھیں تو مستقل ہمیں احتجاج کرتے وہاں پہ لوگ یا تحریکوں میں نظر آتے ہیں. بھارت سب سے بڑی جمہوریت بن کر باہر نکلا. ایک سی تاریخ ہے اس پورے خطے کی, ان تینوں کی. اگر ہم دیکھیں یہ 2 مسلمان ملک میں جمہوریت کیوں نہیں پنپ سکی آخر؟ پورے عالم اسلام ایک بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. ایک تو بنگلہ بندو کا جو مجسمہ ٹوٹتے دیکھا تو اس سے بہت بڑے بڑے واقعات ہم دیکھ چکے ہیں. ہم نے تو ملک بنانے والے قائد اعظم کی بہن کو غدار قرار دیا, اور ہم نے جناح ہاؤس, قائد اعظم کا گھر, اس کو گھس کے آگ لگا دی, سب کچھ تباہ کر دیا. آج میں دیکھ رہا تھا ابھی یہ تصویریں, کوئی وہاں سے حسینہ واجد کے گھر سے بطخ اٹھا کے جا رہا تھا, کوئی خرگوش, کوئی بکری, آپ کوئی دیکھے مناظر لگے ہوں گے سب جا رہے تھے. ہاں دیکھے لگ رہے تھے. تو ہماری نا, میں حسن صاحب کی بات سے متفق ہوں کہ بہت ساری چیزیں ہماری کچھ بھی مشترک نہیں, کچھ مشترکہ بھی ہیں. اور جرابوں میں سگریٹ رکھنے سے ہو سکتا ہے کہ اس کا نشہ زیادہ ہو جاتا ہے اس سگریٹ کا. کبھی ٹرائی کرتے, حسن صاحب تو بتا سکتے تھے, لیکن پتہ نہیں وہ کیوں رکھتے تھے. آپ نے جو سوال کیا نا, دیکھیں یہ بات آپ کی درست ہے, مسلمان ملکوں میں جمہوریت ایک پرابلم ہے. اور جو سیاسی شعور آیا, جو بنگال ہے, انگریزوں نے سب سے پہلے قبضہ تو بنگال پہ کیا تھا, اور پھر سسٹم بھی سب سے پہلے وہیں بنے. لیکن اس کے باوجود کیونکہ مسلمان تھے, اور مسلمانوں کو یہ زوم رہا سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کو کہ ہم حکمران طبقہ ہیں, اور ہمارے ذات پات بہت زیادہ ہے. وہ جو اچھا ڈی این اے آیا تھا ادھر سے, سینٹرل ایشیا سے, جو نئی تحقیق آئی ہے اس کے مطابق اسی نے آ کے یہاں ذات پات کا یہ نظام شروع کیا. اس سے پہلے یہاں اتنا ذات پات کا نظام تھا ہی نہیں. بلکہ تو وہ ذات پات کے ہم اس خمار سے نہیں نکل سکے, ہم اس خمار سے نہیں نکل سکے. اسی لیے جو کانگریس پارٹی تھی وہ پہلے بنی بامبے میں بنی, اور مسلم لیگ جو بنی وہ ڈھاکہ میں بنی. مسلمانوں میں کم از کم بنگالیوں میں شعور باقی تمام سب کانٹیننٹ سے زیادہ تھا, لیکن پھر بھی بہرحال پیچھے تھا. تو اس لیے ایک وجہ تو یہ ہے کہ مسلمانوں میں جو خمار ہے, اور وہ اور یہ جو حسن صاحب نے بڑی اچھی مثال دی ہے کہ ہمارا خرچہ, ہم چادر اپنی اتنی ہوتی نہیں جتنے پاؤں پھیلاتے ہیں, اس لیے ہر مہینے کے آخر میں ہمارا خرچہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن دنیا ایسی نہیں ہے, دنیا بہتر ہو گئی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ دنیا میں جتنی ترقی ہوئی ہے نا, ویسٹ کی آپ ترقی دیکھ لیں, ان سب ممالک نے یہ امپیریلسٹک ممالک تھے, رومن امپائر, آٹومن امپائر, گریک امپائر, کسی بھی امپائر کا نام لے لیں, انہوں نے برٹش امپائر, انہوں نے دوسرے ملک میں قبضہ کیا, وہاں کو لوٹا, لا کے اپنے ملکوں کو انہوں نے بنا لیا. ہمیں ایسا کوئی موقع ہی نہیں ملا سب کانٹیننٹ کو, اس لیے ہم سب سے ہی پیچھے رہ گئے ہیں. یا افریقہ ہے کیونکہ ان کو بھی موقع نہیں ملا. ایک چائنا واحد ملک ہے دنیا میں اس وقت جو ترقی کر رہے, اس کے بغیر کہ انہوں نے دوسرے ملکوں پہ قبضہ نہیں کیا. ایون جاپان نے بھی دوسرے ملکوں پہ قبضہ کیا, اور اس طرح انہوں نے اپنے آپ کو ایک امپیریل پاور ثابت کیا. تو ہمارے لیے چائنا کی مثال بہتر ہے بجائے اس کے کہ ہم ادھر دیکھیں کبھی ادھر دیکھیں. اور وہ یہی ہے کہ سر جھکا کے محنت کریں, اپنی پاپولیشن کو ایجوکیٹ کریں, معاشی ترقی کریں, اور پھر جا کے ہم شاید کہیں قوموں میں اپنی کوئی جگہ بنا سکیں. ہم نے تو ابھی سوچا نہیں ہے کہ ہم کچھ کریں گے ابصار صاحب, مگر بنگلہ دیشیوں نے سوچا ہے کہ وہ کچھ کریں گے ضرور, اور انہوں نے فاشسٹ گورنمنٹ کو الٹ دیا ہے وہاں پر. ان کا مستقبل نظر آتا ہے, جو وہ چاہ رہے ہیں مل جائے گا. دیکھیں یہ بھی ہمارا پرابلم ہے, ہم ہر گورنمنٹ کو فیشسٹ کہہ دیتے ہیں. تو اور کیا کر رہی تھی شیخ حسینہ واجد نے, سر ان کے الیکشنز پہ سوالیہ نشان ہے. حسینہ واجد نے
بنگلہ دیش میں حکومت کی ہے, اتنا عرصہ پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ میں حکومت کی ہے. آپ بنگلہ دیش کی ترقی کی آپ نے اتنی مثالیں دی ہیں, آپ بتائیں سندھ میں غربت کم ہوئی ہے؟ خیبر پختونخوا میں 10 سال ہو گئے ہیں ایک حکومت کو, کیا وہاں غربت کم ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی نا. ہمارے یہ مسائل نہیں جو ان کے ہیں. وہ جو زیغم صاحب نے بات کیا کہ اگر آپ ترقی ہو بھی جائے اور انسانی حقوق کو ڈینائی کریں گے تو وہ ترقی ٹرانسلیٹ نہیں ہو سکتی ایک پرماننٹ سچویشن میں, جو کہ یورپ نے ویسٹ نے کی ہے. ویسٹ کے جتنے ممالک تھے دوسرے ممالک کے لیے ظالم تھے, وہ جو ان کی کالونیز تھی, لیکن اپنے لیے جو تھے وہ ہلکا یا ریشم تھے. وہ انہوں نے اپنے لوگوں پہ ظلم نہیں کیا. ہم کیا کرتے ہیں, ہم دوسروں کے لیے تو کرائے پہ دستیاب ہیں, اپنے لیے اپنے لوگوں پہ ہم بہت ظلم کرتے ہیں. اور یہ ہمارے گھر سے یہ کام شروع ہوتا ہے, پورے ملک کے لیول تک جاتا ہے. ہمارے کوئی, میں باس ہوں, اگر میرا کوئی سبارڈینیٹ ہو میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. کوئی گھر میں ملازم مجھے مل جائے میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. کوئی گاڑی والا موٹر سائیکل والے کو نہیں چھوڑے گا, موٹر سائیکل والا سائیکل والے کے اوپر چڑھا دے گا, سائیکل والا پیدل کو نہیں جگہ دے گا. ہمارے پاس ذرا سی طاقت آتی ہے نا, یہ ہمارے کوئی تو ہم زوم میں مبتلا ہو جاتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے گا افسار صاحب آگے بڑھیں. ہمارے کلچر میں پرابلم ہے. ٹھیک ہے شہزاد صاحب, ہم جب بنگلہ دیش کی بات کریں, بات بھی ہوئی اور تاریخ بھی دیکھیں تو سیاسی شعور اس خطے سے کمپیریزن یعنی اپنے آپ سے دیکھا جائے تو یہ گفتگو ہو رہی ہے وہاں بہتر ہے. ترقی ہو جائے حقوق نہ ملیں تو پھر وہ سیاسی شعور اٹھا دیتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے بنگلہ دیش کی تحریکیں بھی بہت رہی ہے, طلبہ اس وقت ہمیں سڑکوں پر نظر آئے, اتنے شعور تحریکوں کے بعد بھی بنگلہ دیش ایک فنکشنل ڈیموکریسی کیوں نہیں بن سکا؟ بہت اچھا سوال ہے. ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ آواز خلق جو ہے نا اس کو ہلکا نہیں لینا چاہیے. اگر کوئی سبق سیکھنا ہے تو یہ سیکھو, جہاں پر عوام کھڑے ہو جائیں اور آواز اٹھائیں اس آواز کو سننا چاہیے اور اس کی تعظیم کرنی چاہیے اس آواز کی. جو نہیں کرتے ان کا یہ حال ہوتا ہے. ترکی دیکھ لیں, فلپین دیکھ لیں, مصر دیکھ لیں, دنیا بھر میں جہاں ہوا, جہاں عوام کھڑے ہو گئے وہاں پر اس کے بعد جو معاملات ہوئے وہ اسی طریقے کے ہوتے ہیں. پہلی بات تو یہ. دوسری بات آپ کا سوال کہ یہاں کیوں نہیں اور وہاں کیوں. تہذیبی شعور, تہذیبی بات کر رہا ہوں, ذاتی یا سیاسی نہیں, تہذیبی شعور اور تہذیبی تحریک یہ قوموں کا اثاثہ ہوا کرتے ہیں اور یہ ایک مڈل کلاس کو ڈیفائن کرتے ہیں. جہاں مڈل کلاس ہوگی وہاں پر تہذیبی شعور بھی ہوگا اور تہذیبی تحریک بھی ہوگی. جب یہ دونوں ملتے ہیں تو ایک ڈرائیو جنم لیتی ہے. لیکن جہاں مڈل کلاس ختم کر دی جائے, جس طریقے سے کہ پاکستان میں بدقسمتی سے ختم کر دی گئی ہے, اور میں اس کے اوپر آتا ہوں, آپ کو بنگلہ دیش کے اندر گو کے پر کیپٹا کی ایوریج جو ہے وہ اوپر چلی گئی, وہاں کے فارن ایکسچینج بڑھ گئے, میں اس کی بات کرتا ہوں بعد میں. لیکن جہاں پر پاکستان کا تعلق ہے مڈل کلاس کو مکمل طور پر ایلیمنیٹ کر دیا گیا. اس وقت آج ہم جس مڈل کلاس کو ڈیفائن کرتے ہیں وہ صرف وہ ہیں جو سرکاری ملازمین ہیں, سرکاری ملازمین وہ صرف مڈل کلاس ہیں. ورنہ یہاں گورنمنٹ کالج پتوں کی یا گورنمنٹ ذمہ دارہ کالج گجرات, اگر وہاں پہ کوئی ایجوٹیشن ہو تو کوئی کور کرے گا اس کو. لیکن جہاں پر تہذیبیں اس طریقے سے ریئیکٹ کرتی ہیں جس طریقے سے وہاں ہوا, اس وجہ سے ان کو کوریج بھی ملتی ہے, ان کی پذیرائی بھی ہوتی ہے, آپس میں ملتے ہیں اور پھر اس کے بعد ایک آواز جنم لیتی ہے. آپ کا سوال یہ کہ کیا یہ جو مڈل کلاس ہے یہ کس طریقے سے ختم ہوتی ہے؟ جہاں پر استحصالی نظام ہوگا, جہاں استحصالی نظام ہوگا. آپ نے فاشزم کا ذکر کیا نا, میں اس کو استحصالی نظام کہتا ہوں. اور جو آپ کو بنگلہ دیش کی ترقی نظر آتی ہے وہ استحصالی نظام کس لیے ہے؟ کیونکہ 4 قوتیں یا 3 قوتیں ہیں وہاں پر یا ایک حسینہ واجد ہے, خالدہ ضیاء ہے, آرمی ہے وہاں پہ, ملٹری ڈکٹیٹرشپس کا وہاں پہ دور رہا, آپ نے ہائبرڈ نظام یا ایک بنگلہ دیشی ماڈل کا ذکر کیا. چاروں چیزیں ہو چکی لیکن استحکام پھر بھی نہیں آیا. 4 تجربے ہو چکے, استحکام کیوں نہیں آتا؟ اس لیے نہیں آتا کیونکہ ان کو ایکسپلائٹ کرنے کا عمل ختم نہیں ہوا, کیونکہ جو گیند ہے وہ ان چاروں کے بیچ میں شیئر کی جاتی ہے. صرف حسینہ واجد کو ہٹا دیا جائے, واہ 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 ہوگی, خالدہ ضیاء کے پاس چلے گئی, آرمی کے پاس چلی گئی, کسی کے ہائبرڈ نظام کے پاس چلے گئی, کوئی بنگلہ دیشی ماڈل آ گیا. تو یہ حق نہیں. جہاں پر عوام کی نمائندگی نہیں, عوام کی موجودگی نہ ہو, موجودگی, ہم عوام کی نمائندگی کے اندر بہت ساری چیزیں کور کر جاتے ہیں کہ عوامی نمائندے عوام کی آواز لے کے چلے ہیں, ان کی آواز کون سنتا ہے؟ تو جہاں پر فاشزم کیا ہوتی ہے؟ فاشزم ہوتی ہے انیکوٹی, جہاں پر امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہو جائے. ایوریج پر کیپٹا کی بات نہ کریں. مجھے یہ بتائیں کہ اصل میں لوگوں کے حقوق کتنے ان سے چھینے گئے, کتنے لوگوں کو اپنی جگہ اپنی قابلیت کے مطابق حقوق نہیں ملے.
ان کو وہ جگہ نہیں ملی معاشرے کے اندر جو کہ ان کو ملنی چاہیے تھی. بنگلہ دیش کو اس نظریے میں دیکھیں, اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں, وہاں پہ جو ہوا ہے, وہاں پہ لوگوں نے آواز کھڑی کی ہے کہ یہ استحصالی نظام جو ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. یہ جو خالدہ ضیاء اور حسینہ واجد کے بیچ میں کھیلا جا رہا ہے بار بار, اس کو رکنا چاہیے. اس کے لیے عوامی نمائندگی نہیں, عوامی موجودگی ہونی چاہیے. اور ایک اور چیز, خطرہ کیا ہے؟ خطرہ یہ ہے کہ مصر کی طرح یا کسی اور ملک کی طرح اٹھ کے واپس گھروں کو چلے جائیں کہ ہم نے کامیابی حاصل کر لی. اچھا, کامیابی یہ ہوتی ہے کہ آپ میک شور کریں کہ اب آپ نے جو عمل شروع کیا ہے اس کو مکمل آخر تک لے کے جائیں. آخر تک مکمل کیا ہے؟ عوامی موجودگی, نمائندگی نہیں. نمائندگی کا کوئی طریقہ بنائیں لیکن عوامی موجودگی بھی انشور کریں. پولیٹیکل پارٹیز کو اپنا رول ادا کرنا پڑے گا, ان کو چینج کرنا پڑے گا, اپنے مکمل اپنا جو حیت ہے اس کو تبدیل کرنا پڑے گا تاکہ عوامی موجودگی وہاں پہ ہو, عوامی نمائندگی نہ ہو سکے. درست ہو گیا. اس لیے یہ جو ایک تماشا کبھی جمہوریت کے لبادے میں کبھی کسی اور لبادے میں ہم پہ حاوی کیا جاتا ہے, اس وجہ سے قومیں اٹھتی ہیں. اب یہ وجہ کہ قوم کیوں نہیں اٹھتی, ذرا یہ دیکھ لیں سندھ اور پنجاب میں کیا کھاتے ہیں لوگ جو کہ وہاں نہیں کھایا جاتا, جو وہ کھاتے ہیں وہ ہم کیوں نہیں کھاتے. تو شاید اس میں بھی کچھ ہمیں مل جائے. یہ بھی ایک تہذیبی سوال ہے, یہ بھی ایک تہذیبی سوال ہے. اس کے اوپر بھی کسی کو ریسرچ, سوشل سائنٹسٹ کی ضرورت ہے, آج پولیٹیکل سائنٹسٹ کی ضرورت ہے. دوسرے سائنسدان ہٹ جائیں, ان کو آگے آنے دیں تاکہ یہ لوگ بتائیں کہ اس قوم کو کیا ہے, کس وجہ سے اس. لیکن ایک چیز یاد رکھیے, یہ آفٹر آل ایک لمٹ ہوتی ہے, ایک حد تک جا سکتے ہیں آپ استحصال کرنے میں لوگوں کا. یہ استحصال ختم ہونا پڑے گا, اور جب کیا جاتا ہے تو اس وقت پھر ان لوگ ہی کھڑے ہو کے اپنے ٹھیک ہے شہزاد صاحب, آپ کے اسی پوائنٹ پر گفتگو کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ اگر عوامی موجودگی نہ ہو تو نظام استحصالی ہے, اور پھر ترقی کے باوجود حقوق نہ ملیں تو عوام ریئیکٹ کرتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے بانی پی ٹی آئی کو ریئلائزیشن کہ فوج کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے چاہیے, مگر وہاں سے جواب ہے کہ اب بہت ہو گیا. اس بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ اگر فوج کے ساتھ بہترین تعلقات نہ رکھے جائیں تو حماقت ہوگی. فوج کے ساتھ کسی بھی طرح کے مذاکرات کے لیے تیار ہیں. بانی پی ٹی آئی کے مطابق ان کی حکومت کے خاتمے کے بعد ان کی تنقید افراد کے خلاف رہی, فوج کے ادارے کے خلاف نہیں. فوجی قیادت کے بارے میں غلط فہمیوں کو پورے ادارے کے خلاف نہیں ٹھہرانا چاہیے. یو ٹرن پر یو ٹرن اور ایک دن بات کر کے دوسرے دن اس سے مکمل طور پر لا تعلق ہو جانے کی ریپو اختیار کر چکے عمران خان نے اگر صدقے دل سے بھی یہ باتیں کی ہوں تو ان کے لیے بہت دیر ہو چکی. سیاست میں ٹائمنگ کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے. 9 مئی کو گزرے 14 ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا. اس عرصے میں بانی پی ٹی آئی کے تلخ بیانات معاملات کو مزید بگاڑنے کا سبب بنتے رہے. آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس سوال کے جواب میں پھر واضح کر دیا کہ 9 مئی پر پاک فوج کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. 9 مئی پر پاک فوج کا موقف بہت واضح ہے. 7 مئی کی پریس کانفرنس میں جو موقف تھا وہ برقرار ہے. فوج اور عوام میں خلیج پیدا کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی. 7 مئی کو ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح کیا تھا کہ 9 مئی کرنے اور کروانے والوں کو آئین کے مطابق سزا دینا ہوگی. وہ کردار جنہوں نے 9 مئی کی منصوبہ بندی کی اگر ان کو کیفر کردار تک نہ پہنچایا تو ایک اور 9 مئی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اگر کوئی لیڈر یا ٹولہ اپنے ہی فوج پر حملہ آور ہو, شہداء کی تضحیق کرے تو اس سے کوئی بات چیت نہیں کرے گا. ایسے سیاسی انتشاری ٹولے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے, وہ قوم کے سامنے صدقے دل سے معافی مانگے. ڈی جی آئی ایس پی آر کے موقف کے بعد کیا یہ واضح نہیں ہو رہا کہ بانی پی ٹی آئی نے معاملات کو سمجھنے میں ایک مرتبہ پھر دیر کر دی؟ ایسے میں سوال یہی ہے کہ سیاست جیسے بے رحم کھیل میں ٹائمنگ کی اہمیت کو نہ سمجھنے والا سیاستدان کیا زیادہ دیر تک اس کھیل کا اہم حصہ رہ سکتا ہے؟ اسی معاملے پر پینل سے گفتگو کریں گے. سوال آپ سب کے لیے, اگر فوج کے ساتھ بہترین تعلقات نہ رکھیں تو حماقت ہوگی. بانی پی ٹی آئی. 9 مئی کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. ڈی جی آئی ایس پی آر. اب بانی پی ٹی آئی کے پاس کیا آپشن بچا ہے؟ شہزاد چودھری صاحب, دونوں طرف سے موقف واضح طور پر موجود ہے. آپ کے خیال میں کیا بانی پی ٹی آئی کے پاس کوئی آپشن ہے تو کیا ہے؟ پہلی بات ہے, بانی پی ٹی آئی نہیں ہے. اور اگر میں اور آپ یہ بات کریں گے تو ہم بانی پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی سمجھنا شروع کر دیں گے. کیا پی ٹی آئی کی اپنے طور پہ کوئی حقیقت ہے؟ میرے خیال میں تو ہماری سیاست کی روح سے ضرور حقیقت ہے. تو پی ٹی آئی کی حقیقت زیادہ ضروری ہے بانی پی ٹی آئی سے. میں پتہ نہیں کب سے یہ شور مچا رہا ہوں, بانی پی ٹی آئی کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر وہ پی ٹی آئی کی وجہ سے ہے تو پھر میں اس کو تب عزت دوں گا, لیکن اگر اس کی وجہ سے پی ٹی آئی ہے تو میرے دل نزدیک یا دل میں کبھی کوئی عزت اس کے لیے ایگزسٹ نہیں کرتی. 1. نمبر 2, جو غلطیاں کوئی انسان کرے چاہے جو مرضی ہو, نہ ہم اپنی پارٹیوں کو کسی شخصیت کے ساتھ جوڑیں
اور جو جوڑتے ہیں ہم ظلم کرتے ہیں اس نظام کے اوپر جو کہ پاکستان کو بنانے کے لیے جس کو ہم قائم کرتے ہیں سیاست کے طور پہ. کوئی شخصیت ایک اہم نہیں ہے. ہم بہت امپورٹنٹ آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ نواز شریف کے بغیر پی ایم ایل نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ نواز شریف ایک واحد اللہ تعالیٰ نے ایک چیز پیدا کی ہے جس کی وجہ سے پی ایم ایل قائم ہے. تو خدا کا خوف کریں. یہ انسان کچھ بھی نہیں ہوتا, ایک لمحے کی مار نہیں, ایک لمحے کی مار نہیں ہے. تو یہ سیاست ختم ہو جائے گی اس ملک کے اندر. تو اس لیے ایک تو یہ, اور جب تک ہم فوکس شخصیات پہ رکھیں گے اس قسم کے مسائل ہماری سوچ کے اندر آتے رہیں گے. تو بانی پی ٹی آئی نے جو کیا ہے, جو اس کے اوپر الزامات ہیں, اس کو جا کے عدالتوں میں اس کو فیس کرنا ہے, فائٹ کرنا ہے, وہاں پہ جا کے کرے. نہ یہ کسی اور کو سنانی کسے اور نو, دسویں کسے اور نو, سنانی کسے اور نو, یہ معاملہ ختم ہونا چاہیے. ڈائریکٹلی ایڈریس کرو کہ تم ایک ملزم ہو اور جاؤ جا کے عدالتوں میں اپنے آپ کو دفاع کرو, نہیں تو جا کے اپنی سزا بھگتو. تو میرا خیال ہے اگر ہم یہ رستہ اختیار کریں گے تو شاید ہماری کلیئرٹی آ جائے گی. یہ جو ہم اشاروں کنایوں میں گفتگو کرتے ہیں ہمیں اس سے بچنا چاہیے, ہر لیول پہ بچنا چاہیے. اور خاص طور پہ ڈی جی ایس پی آر صاحب کو تو ضرورت ہی نہیں ہے یہ بات کرنے کی. جو ملزم ہے, جو اس پہ الزام ہے, اس کو عدالت کے آگے پیش کرو اور جا کے اپنے پروسیکیوشن کرو اور ڈیفینس کا موقع دو اس کو. تو میرا خیال ہے اس طریقے سے دیکھنا چاہیے. تو یہ ٹائمنگ کی بات نہیں ہے. ایک انسان, کوئی ایک انسان جس کے اوپر الزام ہے, اس کے اوپر الزامات ہیں, اس کو دفاع کرنا ہے. تو میں اس کو ٹائمنگ شائمنگ یا سیاسی طور پر کوئی سیاسی عمل نہیں سمجھتا. اس سیاسی عمل وہ ہے جس کا ہم نے پہلے سوال میں ذکر کیا, عوام کی پارٹیسپیشن اور جو ان کے لیڈران ہیں ان کا ڈیلیوری ان لوگوں کو, وہ سیاست ہے, یہ سیاست نہیں. ٹھیک. حسن نثار صاحب, مگر سیاسی عمل کہاں؟ وہاں پر عمران خان صاحب تو مانے بغیر کہتے ہیں کہ بات کروں گا تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا, بات کروں گا تو ملٹری قیادت سے بات کروں گا. ان کے لیے تو ہر رستہ ادھر جاتا ہے. تو پھر کیا بات ہی نہ کی جائے اس کے اوپر؟ نہیں, میں آپ نے سوال میں سے اور سوال نکال لیا, میں اس کا جواب نہیں دیتا, میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا. سبحان اللہ, عوامی نمائندگی نہیں, عوامی موجودگی. جی, یہ ایک جملہ کروڑ جملوں پہ بھاری ہے جس پہ میں شہزاد صاحب کو خراج تحسین اور سننے والے سن لیں. عوامی نمائندہ کو مارو گولی. عوامی نمائندگی نہیں, عوامی موجودگی, یہی پاکستان کا المیہ ہے. زبردست شہزاد صاحب, تھینک یو ویری مچ. اچھا, آپ نے فرمایا کہ سیاست میں ٹائمنگ کی بہت اہمیت. تو بی بی صرف سیاست نہیں, زندگی سوائے ٹائمنگ کے کچھ نہیں. درست. جب آپ رپٹتے ہو, گرتے ہو یا لڑکھڑاتے ہو تو وہ ٹائمنگ کی غلطی ہوتی ہے. زندگی سوائے ٹائمنگ کے کچھ نہیں. اب چلتے ہیں ذرا میں برادر عزیز اپنے لائل پوری افسار صاحب کی طرف, چونکہ میرا جواب ایک جملے میں ہوگا کہ خوفناک قسم کی ذات پات ہی ہندوستان کی پہچان تھی اور آج بھی ہے. برہمن, کھتری, دلت, ملک, شودر, اسی کا سایہ ہے ہم پہ, اسی کی نحوست ہے آج بھی. ہم جب کمی چودھری کہتے ہیں تو ہم دلت, ملک, شودر نہیں کہتے, وہی کچھ ہیں. اور ایک بات یاد رکھیں, تاریخ میں لکھا ہے سلاطین دہلی میں سے کچھ ایسے تھے جنہوں نے دلتوں, ملچوں, شودروں کے اسلام قبول کرنے پہ پابندی لگا دی تھی. اس وقت بھی جانتے تھے کہ اس کا الٹیمیٹلی نتیجہ کیا ہوگا. یہ میں نے نہیں لکھی کتابیں. اب چلتے ہیں آپ کے, ہاں, قبول اسلام پہ پابندی. دلت, ملچ, شودر صدیوں کے مرے ہوئے, وہ آج بھی کسی بھی شکل میں ہوں وہی کچھ کرتے ہیں. بت نہیں پوچھتے, شخصیات کو پوچھتے ہیں, جس کی طرف اشارہ کیا شہزاد صاحب نے بھی. یہ ریالٹی ہے تاریخ کی. اچھا, اب ایک جملے میں آپ کے سوال کا جواب کہ بی بی, سوال آپ کا کیا ہے؟ اب بانی پی ٹی آئی کے پاس کیا آپشن بچا ہے؟ یاد رکھیں, ایسے کھیل میں 24, 25, 26 کروڑ ملک کے اس لیول کے کھیل میں آخری اور اصل آپشن کا تعین صرف تاریخ کرتی ہے. درست. باقی ٹیوے اور شارٹس ان دا ڈارک سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں. ٹھیک ہے. آپ پتہ نہیں کہ آپشن کس کو سمجھتی ہیں, اب تو تاریخ ہی بتائے گی. پھر ایک بریک لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, بریک کے بعد بیگم صاحب سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ تاریخ کیا لکھے گی جو آج ہو رہا ہے. اس بریک کے بعد پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. افسار صاحب, وہ جو ساتھ تھے جب وہ نہ ہوا تو اس کے بعد احتجاج, دھمکی آمیز بیانات, سوشل میڈیا, غیر ملکی آرٹیکلز, امریکی قراردادیں اور اس کے بعد پھر مذاکرات کی دعوت مسترد کر دی گئی ہے. ایک بار پھر بتا دیا گیا ہے کہ راستہ کیا ہے. بانی پی ٹی آئی کی حکمت عملی ناکام ہوئی ہے, ٹائمنگ سمجھا جائے کہ وہ سمجھ نہیں پائے, یا پھر سیاسی سوچ میں ناپختگی ہے. دیکھیں, میرا خیال ہے خان صاحب کے پاس 2 آپشن ہے صرف.
ایک ہے انقلاب کا اور دوسرا ہے فریج کا. جو انہوں نے چوز کرنا کر لیں. فریج کا اور کچھ نہیں ہونا. فریج کہاں سے آ گئی؟ فریج مانگی گئی ہے بھائی, فریج مانگی گئی ہے. گرمی ہے, دیکھیں گرمی میں انقلاب تھوڑا سا لانا مشکل ہوتا ہے, میں آئی کین انڈرسٹینڈ. اب اے سی چل رہے ہیں یہاں پہ 3 اس اسٹوڈیو میں, تو باہر نکل کے پتہ چلتا ہے کہ انقلاب کتنا نہیں. مگر خان صاحب تو گرمی میں یہاں اگست میں چلے تھے, آپ بھول گئے اسلام آباد کتنا حبس اور گرمی کا موسم ہوتا ہے, آپ بھول گئے 126 دن کو. بھائی وہ تو باہر تھے نا, کھلی فضا تھی, عوام ساتھ ہوں, لوگ آگے پیچھے ہوں, کیمرے لگے ہوئے ہوں, خفیہ میٹنگز ہو رہی ہوں یہاں سیف ہاؤسز میں, پھر انقلاب بہت قریب نظر آتا ہے. لیکن جیل کے کمرے میں اور آزادی میں بڑا فرق ہوتا ہے. اور بات اصل یہ کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم نہیں ہو پائے گا مجھے نہیں لگ رہا, کیونکہ اگر خان صاحب کی عمر 35 سال ہوتی تو شاید ان پہ ٹرسٹ زیادہ بار کر لیتے. اس ایج میں جتنی بار انہوں نے ٹرسٹ کو بٹرے کیا ہے ان لوگوں کے جو ان کو لے کے آئے. کیسی باتیں ویسے آج آپ کر رہے ہیں, کبھی فریج کے اوپر بات کر رہے ہیں, کبھی عمر پہ بات کر رہے ہیں, غیر سنجیدہ سی گفتگو نہیں ہو گئی ابصار صاحب؟ نہیں دیکھیں اس عمر میں فریج میں رکھی ہوئی چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں, تھوڑی ٹھنڈی ہو, پانی ٹھنڈا ہو. جوانی میں تو انسان گرم پانی بھی پی لیتا ہے, پانی کے بغیر بھی رہ لیتا ہے, لیکن ایک کمفرٹ لیول جب انسان کا آ جاتا ہے نا, اس سے کم کمفرٹ میں گزارا نہیں ہوتا ہے. بنگلہ دیش میں دیکھ لیں, نوجوانوں نے اسٹوڈنٹس سے انقلاب لے کے آئے ہیں نا ہمارے, اور آپ جیسے اسٹوڈیوز میں بیٹھ کے تو ہم پچھلے کئی سالوں سے انقلاب لا رہے نہیں آ سکے. ٹھیک ہے زیغم صاحب, اگر بانی پی ٹی آئی اپنے اس تازہ موقف پر جو انہوں نے تعلقات کی بات کی ہے اس پہ رہتے ہیں, کوئی یو ٹرن لیتے نہیں ہیں, واپس ایک دم سے خفا ہو کے پھر نہ کچھ اگینسٹ بہت زیادہ بول دیں, تو کیا آج نہیں تو کل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی بات چیت اور تعلقات دوبارہ سے ریوائیو ہو سکتے ہیں؟ امکان ہے؟ نہیں تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو لو لیٹر پہ لو لیٹر جا رہا ہے اس کو دوسری طرف کھول کر پڑھا ہی نہیں جا رہا, اس کی کشتیاں بنا کے نالا لئی میں بہائی جا رہی ہیں؟ یہ تو میں ماننے کو تیار نہیں ہوں. عمران خان آج بھی ہینڈسم ہیں اور بہت ہینڈسم ہیں. آپ دیکھیے کس لحاظ سے, آپ دیکھیے ان کے ساتھ ڈیموگرافکس کون ہیں, ان کے فالوورز کون ہیں. وہ اربن مڈل کلاس جو آکسیجن ہے اسٹیبلشمنٹ کا, جو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہی ہے. دوسرے نمبر پہ مقبول جماعت, مقبول ترین جماعت. ملک کی فوج ایک مقبول ترین جماعت سے زیادہ دیر خفا نہیں رہ سکتی, کیونکہ مقبول جماعت کا مطلب ہے کروڑوں عوام, اور ساتھ ساتھ وہ دوسری جماعتوں کی نامقبولیت کا, نامعقولیت کا, ان کی ناکامیوں کا بوجھ انڈیفینیٹلی نہیں اٹھا سکتی. اور اسٹیبلشمنٹ کو الٹرنیٹو کی ضرورت ہوتی ہے. ایک حکومت میں ہو تو اس کے رقیب سے بھی تعلق بنانے پڑتے ہیں, ورنہ بلیک میلنگ ہوتی ہے. خواجہ آصف کیا بتا رہے ہیں کہ 2019 میں آنکھ بٹکی ہو رہی تھی. آپ ذرا تصور کیجئے, جس وقت ادھر نعرے بج رہے تھے ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت دو, اور پردے کے پیچھے یہ کھیل بھی چل رہا تھا. کیا بات ہے ان کی. تو اب کیا سب کچھ بدل گیا؟ سب کچھ بدل گیا صرف 9 مئی کی وجہ سے. 9 مئی پر اختلاف ضرور ہے, اور 9 مئی پر فوج پیچھے نہیں ہٹے گی, اور فوج کو پی ٹی آئی کا بیانیہ ہرگز قابل قبول نہیں ہے کہ وہ فوج پر الزام لگائے. لیکن عمران خان کہہ چکے ہیں کہ وہ تو ان کے بندے ہی نہیں تھے. جو 5-10 مین بندے ہیں, بڑے بڑے بندے ہیں, ان کے علاوہ باقی لوگوں کو کس نے پوچھا ہے؟ تو پھر ابھی خان صاحب کو اور کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اب گنجائش یا آپشن کیا ہے ان کے ہاتھ میں؟ میرے خیال میں ان کو جو کرنے کی ضرورت ہے ان کو بتا دیا گیا ہے, انہوں نے کرنا شروع کر دیا ہے, برف پگھلنے لگ گئی ہے. اچھا, وہاں سے بھی لیٹر ہی لکھ دیا گیا ہے واپس؟ میں تھوڑا سا, جی دیکھیں ٹائم لگتا ہے نا محبت کو ریوائیو ہونے میں. پرانی محبت میں اگر کوئی دراڑ آ گئی ہو تو دوبارہ محبت کو بنانے میں وقت تو لگتا ہے. لیکن میں ابصار صاحب سے صرف ایک گزارش کروں گا کہ میرا بھی خیال یہ تھا کہ عمران خان بہت جلدی ٹوٹ جائیں گے. بہت لاڈوں میں پلا ہوا بچہ ہے, بہت آسائش میں پلا ہوا بچہ ہے, لیکن اس نے میرے خیالات کو تو پچھلے 1 سال میں مکمل طور پہ غلط ثابت کیا ہے, جیل کو بھگتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو زیغم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت کچھ بدل سکتے دنوں میں, تو پھر یہ بھی دیکھنے کی بات ہوگی کہ حکومت کی پریشانی جاری رہے گی یا کہیں کم کر پائے گی. آنے والے پروگرامز میں ڈسکس کرتے رہیں گے. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.